अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा या इलाही आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कोल्ड वॉर एंड द राइज ऑफ यूएसए। ठीक है, हम देखेंगे पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था कोल्ड वॉर का, उसके अंदर हमने देखा था काजेज एंड इम्पैक्ट्स। आज हम ये देखेंगे कि कोल्ड वॉर के अंदर कुछ इवेंट्स हुए थे, वो कौन कौन से इवेंट्स थे, कुछ देखेंगे और अल्टीमेटली हम एंड करेंगे कि व्हाट वाज द रीजंस, और ऐसा क्या हुआ था कि यूएसए हैड बिकम अ हाइपर पावर। ठीक है, ये हाइपर पावर का वर्ड फ्रीज जकरिया के से मैंने बारो किया। उन्होंने वो अक्सर ये अपने अल्फाज में ये कहा करते हैं कि यूएस इज़ नॉट अ सुपर पावर, इट इज़ अ हाइपर पावर। मतलब कि उस तरह की आज तक ना कोई पावर पहले हिस्ट्री के अंदर, इवन के जब ब्रिटिश एम्पायर थी तब भी उसने वो जो है पोजीशन नहीं अवेल की थी जो यूएस ने की है और अभी तक वो कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम। हमारा कोल्ड वॉर का जो टॉपिक है, कोल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो एक एम्बेसडर था यूएस का इन रशिया या सोवियत यूनियन, उसका नाम था जॉर्ज एफ कैनन। आपको एक बात बता दूं कि यूएस के जितने भी अगर आप उनकी फॉरेन पॉलिसी को देखें या ओवरऑल उनकी जो पॉलिसीज हैं, जो उनके पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। उनके दो दो से तीन मेजर ना मैगजीन्स हैं। उनके अंदर ना एक सबसे जो इम्पोर्टेंट मैगजीन है वो है फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन। ठीक है, आप अगर और दूसरा उनका टाइम मैगजीन है, इसी तरह एक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन है। तो इसके अंदर ना वो अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और वो अपनी एक राय देते हैं कि जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं उनको यूं करना चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब बाइडन साहब आए थे तो उन्होंने भी जब आने लगे थे पावर के अंदर, तो उससे पहले उन्होंने फॉरेन अफेयर मैगजीन के अंदर अपना एक आर्टिकल पब्लिश करवाया था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि मैं पावर में आने के बाद ये काम करूंगा, और मैंने वो पूरा आर्टिकल पढ़ा था। आई वुड रिकमेंड के फॉरेन अफेयर्स का मैगजीन, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम, तो आपको फॉरेन अफेयर का मैगजीन लाजमी पढ़ना चाहिए ताकि आपका जो ओवरऑल ग्लोबल एनालिसिस है, ठीक है, वो आपका बेहतर हो। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस जो मैगजीन है उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। और ये मैगजीन आपको इजीली अवेलेबल भी हो जाएगा। सी एस एस पॉइंट एक साइट है, वहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक, एक्स टेलीग्राम। जॉर्ज एफ कैनन का एक एक्स आर्टिकल था, ये उसने एक आर्टिकल लिखा अंडर द सूडोनोम ऑफ एक्स इन जुलाई 1947 इशू ऑफ फॉरेन अफेयर्स मैगजीन। उसके अंदर ना उसने एक टर्म यूज की थी, कंटेनमेंट। उसने उस आर्टिकल के अंदर कहा कि मैं इस टाइम जो रशिया के अंदर हूँ या सोवियत यूनियन के अंदर हूँ, मैं यहाँ पर इस तरह के कुछ इक़दामात इनके देख रहा हूँ कि इन फ्यूचर यूएस को इस जो पावर है, ये जो सोवियत यूनियन है, उसको कंटेन करने के लिए अभी से कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, ये जो एक आर्टिकल था उसने यूएस की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट डाला, और उसके बाद ही यूएस ने जो कंटेनमेंट ऑफ रशिया थी वो स्टार्ट कर दी। अभी आप ये देखेंगे जुलाई के अंदर 1947 के अंदर ये आर्टिकल आया। ठीक है, उससे पहले ही कुछ बातें चल रही थी, और फिर फर्दर जो यूएस की जो पॉलिसी थी कंटेनमेंट ऑफ रशिया या कंटेनमेंट ऑफ सोवियत यूनियन, वो प्रॉपर स्टार्ट हो गई। मार्च 12 1947 के अंदर, आपको याद है कि 1945 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई थी, इसको हमने लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद यूएस और रशिया दो मेजर पावर्स जो थी वो दुनिया के नक्शे के ऊपर उभरी थी। अब यूएस और रशिया एक दूसरे के साथ इस तरीके से पावरफुल वो इसी वजह से आ रही थी क्योंकि वो जो रियलिस्ट का कंसेप्ट है बैलेंस ऑफ पावर, कि आपने अब क्या करना है अगेन। अब पहले थी मल्टीपोलर वर्ल्ड जिसके अंदर जर्मनी था, यूके था, फ्रांस था, रशिया था, यूएस था, और भी बहुत सी इस तरह की पावर्स थी। अब सिर्फ दो रह गई। अब इन दोनों के दरमियान जंग होनी थी, और जंग किस चीज की होनी थी? गेम ऑफ थ्रोन, मतलब कि जो एक अपर पोजीशन है, जो तख्त की जंग थी। जिस तरीके से मुगल एम्पायर के अंदर जो बच्चे होते थे बादशाहों के, उनकी आपस में जंगें चलती रहती थी, सिमिलरली दुनिया की जंग अब इन दो मेजर पावर्स के दरमियान थी। अब यूएस ये चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो एरिया है उसको कवर करूं, और सोवियत यूनियन ये चाहता था कि नहीं, मैं करूं।
ٹھیک ہے، اور دنیا کے اوپر میرا راج چلے ایک کہتا تھا، دوسرا کہتا تھا نہیں میرا راج چلے۔ اب جب ان دونوں کی ٹسل ہوئی، اور ٹسل کی ایک میجر ریزن نیوکلیئر جو بوم تھے وہ بھی تھے، اب یو ایس کے پاس تھا، تو رشیا نے بھی سٹارٹ کر دیا بنانا، جو کہ الٹیمیٹلی 1949 کے اندر اس نے بھی بنا لیا تھا۔ بہرحال یہ 1945 سے ہی کنٹینمنٹ کا جو سسٹم تھا وہ چل رہا تھا، اور وہ انہوں نے اس کو دیکھنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن 1947 جولائی 1947 کے اندر جارج ایف کینن کے آرٹیکل نے اس کو فردر سٹرینتھن کیا۔ مارچ 1947 کے اندر ٹرومین نے آلریڈی ایک ٹرومین ڈاکٹرین دیا، جس کے اندر اس نے کہا کہ اب ہمارا جو فردر پروسیس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کچھ اسٹیٹس کو سیو کرنا ہے فرام دا سوویت یونین۔ اور سوویت یونین سے کیوں سیو کرنا ہے؟ وہ ان کی جو پالیسی تھی کمیونزم کی پالیسی، اس سے سیو کرنا ہے، کیونکہ کیپٹلزم اینڈ کمیونزم دونوں آر آن دا اپوزٹ سائڈس۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جس طرح آج کل رشیا یوکرین وار ہے، تو یوکرین کو بچانے کے لیے یو ایس جو تقریباً 40 سے 50 بلین ڈالرز یا اس طرح کے پیسے دے چکا ہے نا، اسی طرح اس ٹائم بھی اس نے 400 ملین ڈالر، یہ 1947 کی میں بات کر رہا ہوں، اس ٹائم ملٹری اینڈ اکانومک اسسٹنس دی فار ٹرکی اینڈ گریس۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر اس نے جی مارشل پلان جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا 1948 کے اندر، شاید مارچ 1948 کے اندر یہ ہوا۔ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ 12 بلین ڈالر انہوں نے یورپ کو دینا تھا، ٹھیک ہے، اور اٹ واز دا ون ون گیم فار دا یو ایس اے ٹو الائن یورپ along with the USA ٹو کنٹین یو ایس ایس آر۔ بات وہیں آ جاتی ہے کہ اب ان کی کنٹینمنٹ کی جو پالیسی تھی وہ سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے جو آبجیکٹیوز تھے مارشل پلان تھے وہ کیا تھا کہ آپ نے ریسرجنس کرنی ہے اور یورپی یونین کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے یورپ جو تھا وہ سن تباہ ہو چکا تھا ورلڈ وار 2 کی وجہ سے۔ سملرلی گڈس فار یو ایس اے اکانومی اینڈ مارکیٹ، اب یو ایس اے جو تھا وہ چاہتا تھا کہ میری زیادہ سے زیادہ اکانومی گرو کرے۔ اب اکانومی اس نے کس طرح گرو کرنی تھی؟ اس نے کوشش کی کہ میں اپنی مارکیٹ خود جنریٹ کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے یہ اگر فار ایگزامپل یہ ہے اٹلانٹک ہے، تو اس کی اس سائڈ پہ یورپ ہے اور اس سائڈ پہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ جو ہے وہ اس کو بھی زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اس کی پروڈکشن اس کی انڈسٹریلائزیشن بہت زیادہ ہائی لیول پہ پہنچ چکی تھی، تو اس کو چاہیے تھی مارکیٹ۔ اب وہ مارکیٹ جو تھی اس کی وہ یورپ تھا۔ یورپ وارس کی وجہ سے جو ورلڈ وار 2 تھی اس کی وجہ سے تباہ ہو چکا تھا۔ اب مطلب کہ یہ اس کو ہی نقصان تھا اگر اس کی مارکیٹ ختم ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کچھ پیسے اس لیے بھی لگائے کہ اس کی جو مارکیٹ ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہو جائے۔ اس کے بعد یہ ڈیفیٹ فار فری انسٹیٹیوشن از اے ڈیفیٹ ایوری ویئر، مطلب کہ اب یہ وہاں پر انہوں نے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف یا اس طرح کے جو انسٹیٹیوشنز تھے وہ بنائے۔ اب یہاں پر یہ نیو کولونیل رول بھی سٹارٹ ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے جو تھا سارا کولونیل رول تھا۔ اب دیکھیں 1947 کے اندر پاکستان کی آزادی ہوئی، 1960 تک نا جو مختلف نیشنز تھیں وہ انڈر دا کولونیل پاورز ہی رہیں۔ 1960 سے آن ورڈ جو ہے وہ زیادہ تر 1947 سے آن ورڈ، بلکہ 1945 سے ہی کروں کہ آن ورڈ جو ورلڈ وار 2 کے بعد جو اسٹیٹس تھیں انہوں نے آزاد ہونا سٹارٹ کر دیا تھا، 1960 تک یہ تقریباً سلسلہ جاری رہا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر کیونکہ ان اسٹیٹس کے اوپر دوبارہ انفلوئنس تو کرنا تھا ورلڈ پاورز نے، اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نئے انسٹیٹیوشنز بنانا سٹارٹ کر دیے، اور انہوں نے پروپیگنڈا بھی ان کے لیے سٹارٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ فری انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ڈیولپنگ کنٹریز کی ہیلپ کے لیے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن ان فیکٹ جو ان کی مینٹیلٹی تھی وہ وہی تھی جو کولونیل پاورز کی تھی، کہ انہوں نے کنٹرول کرنا تھا۔ اور آج ایف اے ٹی ایف، ورلڈ بینک، آئی ایم ایف اور جتنی بھی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن، اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ ڈیولپنگ نیشنز کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ کنٹینمنٹ آف رشیا سٹارٹ ہوئی تو ریو پیکٹ ٹریٹی ایک سائن کیا گیا۔ اس کے علاوہ آرمڈ اٹیک آن دا یو ایس اے الائز، یہ ایک انہوں نے کہا کہ اگر یو ایس کے کسی بھی الائی کے اوپر کوئی آرم اٹیک ہوگا تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز این اٹیک آن دا یو ایس اے۔ نیٹو بنی 1949 کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ پالیسی آف آئسولیشنسٹ، اب یو ایس کی جو پالیسی، اگر آپ میرا آئی آر کا پہلے لیکچر لے چکے ہیں کہ امریکن فارن پالیسی کا، اس کے اندر میں نے آپ کو ملٹیپل ٹائمز یہ بتایا تھا کہ یو ایس considered itself as an isolationist in international relations، ٹھیک ہے، اور اس کا تقریباً جو منورو ڈاکٹرین تھا اس سے لے کر 1917 تک یہ آئسولیشنسٹ رہا، یہ دنیا کے کسی بھی مسئلے کے اندر انوالو نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد پھر ورلڈ وار 1 کے اندر یہ انوالو ہوا،
لیگ آف نیشنز کے اندر یہ انوالو تھا، اس کے بعد پھر ورلڈ وار 2 کے اندر یہ انوالو ہوا، اور اس سے آن ورڈ یہ دنیا کے اوپر ایک ایز اے گلوبل پاور ایمرج ہوا، اور وہ دنیا کے ہر مسئلے کے اندر اس نے اپنی ٹانگ اڑانی سٹارٹ کر دی، چاہے وہ کوریا وار تھی، چاہے وہ ویتنام وار تھی، چاہے وہ افغانستان وار تھی، اس کے علاوہ چاہے وہ 9/11 کی وار تھی، چاہے وہ ایران عراق وار تھی، چاہے وہ عراق کویت وار تھی، ہر جگہ پہ اس نے اپنے پنگے ڈالے۔ تو اسے کیا پتا چلتا ہے کہ اس کی جو پالیسی آف آئسولیشنسٹ تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جی اسی کولڈ وار کے ایرا کے دوران ہی نیوکلیئر پرولائفریشن ہوئی۔ اب یہ ایٹم فار پیس ایک پروگرام تھا، یہ ہوپ فلی ہم آگے دیکھیں گے کہ ایٹم فار پیس یہ ٹرومین کا ہی ایک ڈاکٹرین تھا، یا اس نے ایک کوشش کی کہ ہم دنیا کو نا ایٹم بم دیتے ہیں تاکہ وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو سیو بھی کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انرجی، نیوکلیئر انرجی کے بارے میں وہ بات کرنا چاہتا تھا کہ ہم اس بیس پہ نا ہم اسٹیٹس کے ساتھ، اس نے تقریباً 53 نیشنز کو یہ ایٹم فار پیس کے کیمپ میں لے کے آیا تھا، کیونکہ بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ ہماری ایک کلاسک مسٹیک تھی۔ اس کے بعد جی انڈیا، پاکستان، ایران، نارتھ کوریا، اسرائیل، یہ تقریباً یہ ساری جو نیشنز تھیں یہ نیوکلیئر پاورز بنی، حالانکہ انہوں نے آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم اب نیکسٹ کسی بھی نیشن کو نیوکلیئر پاور نہیں بننے دیں گے، لیکن سیکریٹلی طور پر جس طرح انڈیا کو رشیا نے سپورٹ کیا، اس کے علاوہ پاکستان کو چائنا نے سپورٹ کیا، اسی طرح ایران کو بھی سپورٹ کیا، یو ایس نے ہی کیا تھا، ٹھیک ہے، نارتھ کوریا کو چائنا نے سپورٹ کیا، اسرائیل کو یو ایس نے سپورٹ کیا، یہ ساری نیشنز جو تھی نا اپنا کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا دوست رکھتی تھیں یا رکھنا چاہتی تھیں تاکہ وہ کسی بھی برے وقت میں ان کے لیے کام آئے۔ جو اکانومک ریسورسز تھے اس سارے ایرے کے دوران، کولڈ وار کے دوران، وہ ادھر ادھر یوز ہوئے، جو کہ کہیں پر ایک ڈیولپ والی کنڈیشن میں نہیں تھے، مطلب کہ جو ایک لوگوں کو ہیومن ڈیولپمنٹ والی سائڈ پہ جو جس کو استعمال کیا جانا چاہیے تھا وہ کبھی بھی نہ ہوا۔ ورلڈ بیکیم انڈر ڈیولپڈ، ٹھیک ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہیڈ بین انکریز، ملٹری انسٹیٹیوشنز بیکیم مچ مور اسٹرانگر۔ پاکستان کے اندر دیکھ لیں آپ، رشیا کے اندر دیکھ لیں آپ، یو ایس کے اندر دیکھ لیں آپ، یو کے اندر دیکھ لیں آپ، انڈیا کے اندر دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ آپ کے جو ملٹری انسٹیٹیوشنز تھے اس سارے ایرا کے اندر اسٹرانگ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ڈیموکریسی بیکیم ویکن، ٹھیک ہے، اب مطلب کہ موسٹ آف دی جتنے بھی نیشنز تھیں ان کا زیادہ تر کام کیا تھا کہ انہوں نے ڈیموکریسی کے ساتھ ان کا کوئی لنک نہیں تھا، ٹھیک ہے، چاہے وہ اب یہ یو ایس کی ایک منافقت پن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اس کے انٹرسٹ الائن کرتے ہیں نا وہاں وہاں پر وہ ان سٹیٹس کے ساتھ جو چاہے آٹوکریٹ ہوں چاہے ڈیموکریٹک ہوں ان کے ساتھ وہ اپنی بنا کے رکھتا ہے۔ آپ اگر یو ایس اے کو دیکھ لیں اس کا ریلیشن ود سعودی عربیہ، سعودی عربیہ از انڈر دا لیڈرشپ آف مونارکی، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں۔ سملرلی یہ ویتنام کے ساتھ بھی انہوں نے کچھ بنا کے رکھی ہوئی ہے۔ آپ ٹرمپ کو دیکھ لیں کہ وہ کم جونگ ان، اس کے ساتھ جو نارتھ کوریا کے لیڈر تھا اس کے ساتھ بیٹھنے پہ اتفاق کر چکا تھا اور اس کے ساتھ وہ ڈسکس کر رہا تھا، مطلب کہ جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ تھے انہوں نے وہاں وہاں پر ڈسکشن کی، اور کیا کیا جی، انہوں نے صرف جس اپنے انٹرسٹ جو تھے اس کو فلفل کیا۔ آپ کو یاد ہوگا میں ایک ٹرم یوز کرتا رہتا تھا، نائدر پرماننٹ فرینڈس نور پرماننٹ انٹرسٹ، سوری، نائدر پرماننٹ فرینڈس نور پرماننٹ اینیمیز، اونلی پرماننٹ انٹرسٹ۔ تو انٹرسٹ جو ہوتے ہیں وہ ہر نیشن کا، ہر اسٹیٹ کا وہ ایک پرائمری فوکس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کولڈ وار کا ایرا تھا اٹ واز دا ایرا آف الائنسز، اس کے اندر وارسا پیکٹ ہوا جو یو ایس ایس آر نے بنایا، نیٹو، سیٹو، سینٹو، یہ سارے جس کے اندر پاکستان بھی پارٹ تھا، اپارٹ فرام نیٹو سیٹو اور سینٹو کا پاکستان بھی پارٹ تھا، تو یہ بنے۔ یو این جو تھی وہ اٹ واز وینٹ انٹو دا ہائبرنیشن کنڈیشن، جس کے اندر یو ایس ایس آر ملٹیپل ٹائمز ویٹو کر چکا تھا، یو ایس اے بہت زیادہ ویٹو کرتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح اس کی وجہ سے یو این جو تھی وہ فیل ہو کے رہ گئی تھی اس تقریباً جو کولڈ وار کا ایرا تھا اس کے دوران۔ اس کے بعد فردر اگر ہم دیکھیں تو جی ان سارے ایشوز کے بعد جو کنٹینمنٹ کی پالیسی تھی اس کو اگر مد نظر رکھیں تو کوریا وار ہوئی، پھر ویتنام وار ہوئی، پھر افغانستان وار ہوئی، اور الٹیمیٹلی جب افغانستان کی وار ختم ہوئی تو جو یو ایس ایس آر تھا وہ ٹوٹ گیا۔ 26 دسمبر 1991 کو 26 دسمبر 1991 15 new states emerged on the map of the world and emergence of unipolar world order جو کہ رولز بیس آرڈر جسے کہا جاتا ہے وہ ایمرج ہوا، ٹھیک ہے، مطلب کہ یو ایس ایس آر جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اس نے اپنی وہ جو ایک گلوبل پاور والی پوزیشن تھی اس کو
چھوڑ دیا اور یو ایس اے ہیڈ بیکم گلوبل پاور. اس سے کیا ہوا؟ وہی بیلنس آف پاور کی جو تھیوری تھی وہ یہاں پر امپلیمنٹ ہوتی ہے کہ جب دو پاورز ایک دوسرے کے ساتھ کلیش کرتی ہیں، جب وہ لڑتی ہیں، تو الٹیمیٹلی ان دونوں کے درمیان ایک جو ہے وہ ایمرج ہوتا ہے ایز اے گلوبل سپر پاور. سملرلی اب اس ٹائم جو آپ اگر کنڈیشن دیکھنا ہے یو ایس اور چائنا کے درمیان، تو الٹیمیٹلی گراہم لیسن اپنی ایک کتاب ڈیسٹائن فار وار یو ایس چائنا رائیولری، اور اس کا ایک نام ہے آگے ڈیسٹائن فار وار، شاید اس بک کا نام ہے، اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ میں نے تقریباً پچھلے 500 سالوں کی اسٹڈی کی ہے اور اس کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس طرح کا جو جس طرح آج کل یو ایس اور چائنا کا جو کنفلکٹ ہے وہ ایمرج ہو رہا ہے، اس طریقے کا ہسٹری کے اندر 16 بار ہوئے ہے ایونٹس، اور ان کے اندر 12 بار جو تھی 12 آؤٹ آف 16 ایونٹس وہ جو تھیں دونوں پاورز وہ گئی ہیں وارز کے اندر. ٹھیک ہے، اور وہ انہوں نے جنگیں لڑی ہیں اور اس کے بعد وہ ایک کے بعد دوسرا یا جو بھی تھا وہ ایک آدھ وہ ایمرج ہوا ایز اے گلوبل پاور. سملرلی وہ جو 4 ایونٹ تھے نا جس میں مطلب کہ ان کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تھی، وہ ایسے تھے جس کے اندر انہیں بہت زیادہ کمپرومائزز کرنے پڑے تھے. اگر یو ایس اور چائنا بھی جنگ کے اندر نہیں جاتے تو ان کو بہت سارے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. نیکسٹ اگر دیکھیں ہم اس کا کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو چارلز کراتھمیر، ایک ان کی ایک بک تھی انٹرنیشنل ریلیشنز کی سنس دا اینڈ آف کولڈ وار، ایڈیٹڈ بائی یہ ایک آتھر ہے لنڈ اسٹریڈ. انہوں نے اس کو جو ہے وہ ایڈٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ دا یونیپولر مومنٹ واز ایکسپیرینس بائی دا یو ایس اے آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف یو ایس ایس آر. دس مومنٹ واز انپریسیڈنٹڈ ہسٹریکلی ان دا پوسٹ ویسٹفیلین ورلڈ فار دا ٹو ریزن. یہ دو ریزنز کی وجہ سے یہ جو تھا یہ کیا تھا، ایک ایکسٹرا آرڈینری تھا. پوسٹ ویسٹ فیلیا کیا تھا؟ ویسٹ فیلیا 1648 کے اندر ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا تھا جس نے 100 ایئر وارز کو، یا شاید 30 ایئر وارز تھی، اس کو اینڈ کیا تھا. اس کو ایک بار آپ دیکھ لیجئے گا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کون سا تھا، بلکہ اس کو ہم نے آئی آر کے لیکچرز میں پہلے پڑھا بھی ہوا ہے. پہلے بات یہ ہے کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ایمرج ہوا یہ کسی بھی اس طرح کی وار کے نتیجے میں نہیں تھا جس طرح فرانس واز کولیپسڈ آفٹر دا اینگلو فرینچ وار، جب نیپولین کی جو تھی جنگ اس کو نیپولین کو جو ہار ہوئی تھی. اس کے بعد یہ 1919 کے اندر ورلڈ وار اینڈڈ اور جرمنی، آسٹریا ہنگری اور آٹومن امپائر جو تھی وہ کولیپس ہوئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن جو 1991 کا تھا اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی کوئی جنگ نہیں ہوئی ورلڈ وار ون کی طرح، سملرلی نہ ہی ورلڈ وار ٹو کی طرح کوئی جنگ ہوئی. وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہسٹری کے اندر پہلے جب بھی اس طرح کا کوئی موقع آیا جب ایک رائزنگ سپر پاور نے ایک ایگزسٹنگ سپر پاور کو اوور پاور کیا، وہ کسی نہ کسی جنگ کا نتیجہ تھا جس میں 1815 کے اندر جو نیپولین تھا وہ ہارا آفٹر جنگیں. ٹھیک ہے، جنگیں لڑ کے پھر وہ ہارا. سملرلی ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو ان دونوں جنگوں نے بھی جو ورلڈ پاور تھے یا جو ایک ہیجیمون تھا اس کو چینج کیا. لیکن یو ایس کا جو ایمرجنس تھی یہ ایک ایسی ایمرجنس تھی جس کے اندر انہوں نے کوئی پراپر جنگ نہیں لڑی تھی. ٹھیک ہے، یہ کولڈ وار تھی. کولڈ وار کے بعد ہی وہ ایک پیسفل ایگزسٹنس تھی جس کے بعد یو ایس ہیڈ بیکم گلوبل سپر پاور. اس کے بعد جی دوسرا جو تھا اس کا وہ کہتا ہے کہ نیو لینڈسکیپ آف دا ورلڈ ود نو کمپٹیٹر آف دا یو ایس اے. اگر آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار ون کے بعد جب یہ تین جو پاورز تھیں جرمنی، آٹومن امپائر اینڈ آسٹریا ہنگری یہ کولیپس ہوئی تھیں، اس کے علاوہ یو کے بھی تھا، فرانس بھی تھا، رشیا بھی تھا اور یو ایس بھی تھا، اور بھی بہت سی سپر پاورز تھیں. سملرلی جب آپ ورلڈ وار ٹو دیکھیں تو جرمنی گیا، جاپان گیا، اٹلی گیا، لیکن کیا تھا؟ یو ایس کے ساتھ رشیا تھا. لیکن یہ ایک واحد موقع تھا جب یو ایس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی سپر پاور موجود نہیں تھی جو ان فیوچر اس کو ٹسل دے سکتی تھی، کیونکہ وہ ساری جو تھیں وہ کولیپس ہو چکی تھیں، یا تو کولیپس ہو چکی تھیں یا دے ور انڈر دا امبریلا آف دا یو ایس اے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ کولڈ وار کے اندر جو میجر ایونٹس تھے وہ کون کون سے ہوئے تھے، جس کے اندر ہم نے ایکس ٹیلی گراف کے بارے میں دیکھا، ٹرومین ڈاکٹرین دیکھا، اس کے علاوہ ہم نے مارشل پلان دیکھا، اس کے علاوہ اور بھی جو اوور آل اس دور کے اندر
اندر جو ایونٹس تھے وہ ہوتے ہوئے وہ دیکھے، کوریا وار، ویتنام وار اور اس طرح کی جو اور ایک دو وارس تھی وہ ہم آلریڈی پہلے ڈسکس کر چکے تھے. تو یہ تھا ہمارا کولڈ وار کا ایریا جو لیکچر. اس کے بعد ہم جو ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا انشاءاللہ پوسٹ کولڈ وار ایرا کے اوپر. تو اسٹے ٹیونڈ ہیں جی. ہوپ فلی آپ کو انڈرسٹینڈ ہوا ہوگا. اگر کوئی آپ کو کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر میسج کر کے کویشچن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وی ول رسپونڈ. تھینک یو جی. اللہ حافظ.